नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें नेमत ईमान अता फरमाई और हम सबको हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आज मुख्तसर से वक्त में जो गुफ्तगू करूँगा वो टॉपिक है इल्म की अहमियत कुरान की रोशनी में। द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ कुरान। कुरान मजीद में इल्म की अहमियत के हवाले से अल्लाह तबारक ताला ने क्या बयान किया है। जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं, बज़ाहिर तो यूँ लगता है स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं, मदरसा भी हैं, मसाजिद भी हैं, वाज भी हैं, तबलीगें भी हैं, तकरीरें भी हैं, किताबें भी हैं। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हमारा माशरा जहालत पर मबनी नज़र आता है। हमें उसमें कोई खूबियाँ नज़र नहीं आ रही। हमारे बच्चों में, हमारी नस्ल के अंदर वो अदब व आदाब ना रहे, बड़ों का एहतराम नहीं रहा। मसला क्या है? इल्म की हर शख्स बात तो करता है, मगर हर बंदा इल्म की बात करने के बावजूद उसके अंदर जहालत झलक रही होती है। हम खोज लगाने की कोशिश करेंगे आज मुख्तसर से वक्त में कि कुरान वो किस इल्म की बात करता है जिसे हम मिस कर रहे हैं। हमने फोकस करना है कि वो नॉलेज, वो इल्म अल्लाह तबारक ताला जो बंदे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी जो खुसूसियात हैं, वो इल्म क्या है, हम इसे खोजने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आगाज होता है वो आदम अलैहिस्सलाम से होता है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक ताला ने जब उनका पैकर बशरी बनाने का वक्त आया तो फरिश्तों ने कहा कि बारी ताला, तू इससे अपना खलीफा बना रहा है, अपना नायब बना रहा है, तू हमें अपना नायब बनाता। हम सुबह शाम तेरी तस्बीहात करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तेरा जिक्र व ज़कार करते हैं, तो तू इस इंसान के सर पर अपनी नियाबत का ताज पहनाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की फजीलत अता कर दी। फरमाया व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए, उसका इल्म दे दिया। इसका जिक्र आता है सूरह अल बकरा में। जब ये इल्म दे दिया, फम्मा औरदहुम अलल मलाइका, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और अल्लाह पाक ने फरमाया फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई, मुझे खबर दो इन चीजों के जो क्या नाम हैं, इन चीजों के नाम क्या हैं, मुझे खबर दो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों अपना नायब बना रहा है। अल्लाह तबारक ताला ने कायनात की जब तख्लीक की, कितनी अजीम शान कायनात बनाई। जमीन को देखें कि जमीन के अंदर खजाने, लोहा रखा, सोना है, चांदी है, धाते हैं, कोयला है। अल्लाह तबारक ताला ने तरह तरह के खजाने जमीन के अंदर रखे और फिर जमीन के ऊपर दरख्तों को उगाया और जानवर चौपाए, फिर
آسمانوں پہ دیکھیں کہ پرندے، پھر سورج، چاند، ستارے، ایک ایک چیز کے اوپر اگر ریسرچ کی جائے تو پھر خدا کی خدائی کا پتہ چلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کاریگری کا پتہ چلتا ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں، صرف شہد کی مکھی کے اوپر ریسرچ کریں تو عقل دل رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر کیا کیا حسین شاہکار ہیں۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت شکل و صورت، بہترین تقویم، بہترین ساخت کے اندر میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نیابت کا تاج انسان کے سر پر پہنا دیا۔ تخلیق تو بہت ہے کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی، مگر اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اتنا بڑا عہدہ انسان کے پاس ہو اور اسے خبر ہی نہیں۔ کسی کمپنی میں اگر ایک شخص ہے، اسے اپنا ڈیزیگنیشن کے بارے میں نہ پتا ہو، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میرا عہدہ کیا ہے، تو جب عہدے کے بارے میں نہیں معلوم تو پھر اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور انسان یہ سبق بھولا ہوا ہے کہ میں کتنا عظیم ہوں۔ اور وہ جب دنیا میں آیا تو کوئی چوری ڈکیتیوں میں پڑ گیا، کوئی نشے میں پڑ گیا، کوئی تکبر کرتا پھرتا ہے، وہ سبق بھول گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا کیوں تھا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بھیجا کیوں تھا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ دو باتیں ہو گئی نا، ایک تو یہ ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کتنا بلند مقام عطا کیا کہ اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، ایک یہ بات۔ دوسری یہ بات ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مفسرین کرام سے پوچھے تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں لیعبدون بمعنی لیعرفون، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری پہچان کرے، وہ رب کو پہچاننے کی کوشش کرے، رب کو جانے۔ تو باری تعالیٰ تیرے کو جاننا ہو تو کیسے جانیں گے؟ تو فرمایا یہ جو کلام ہوتا ہے، کلام یہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ کلام سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ جو دن بھر گالم گلوچ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے من کے اندر، اس کے جسم کے اندر کیا ہے جو باہر نکل رہا ہے۔ ایک محاورہ ہے نا، اسپیچ از اے پکچر آف یور مائنڈ۔ یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ انسان کے دماغ کی عکاسی کرتی ہے، انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ تو جو دن بھر گالم گلوچ کرتا ہے تو اس کے اندر، اس کے دماغ میں جو کچھ ہے وہی کچھ باہر آتا ہے۔ تو کلام سے پتہ چلتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ باتوں سے پتہ چلتا ہے، زبان سے پتہ چلتا ہے۔ تو باری تعالیٰ ہم تیری پہچان کرنا چاہتے ہیں، فرمایا میرے کلام کو سنا کرو، میرے کلام کو پڑھا کرو تو تمہیں میری پہچان نصیب ہوگی۔ اللہ کا کلام کون سا ہے؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان عابدہ سے جس کلام کو سنایا گیا اور صحابہ کرام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس خوبصورت کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ چلتے چلتے تابعین تک، اتباع تابعین تک، پھر چلتے 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 1500 سال کے بعد وہ کلام ہمارے پاس آ گیا، وہ قرآن مجید کی صورت میں۔ تو جو بندہ جتنا زیادہ قرآن کا عالم ہوگا اتنا زیادہ وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی شناسائی ہوگی، اللہ کی پہچان اسی کو زیادہ ہوگی جو قرآن مجید میں غوطہ زنی کرے گا، جو قرآن کو جتنا پڑھے گا اس میں وہ فکر کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنے زیادہ صفات کا علم ہوگا، اللہ کو پہچانے گا۔ تو آج ہم نے کیا کیا؟ یہ معاشرہ جہالت برا معاشرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن سے کٹ گیا ہے، قرآن کو سے پشت ڈال دیا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تھے تمہارے آبا مگر تم کیا ہو؟
ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو ترک کر دیا, پس پشت ڈال دیا, اس لیے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہو, جہالت میں غرق ہو. اگر اپنی پسماندگی سے پھر بلانا چاہتے ہو, تمہیں ارتقا ملے, تمہیں عظمتیں ملے, تمہیں بلندیاں نصیب ہو اور اللہ کی قربت نصیب ہو, تو دوبارہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا, قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا. ہم سبق بھول گئے, ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور باقی دنیا کے سارے علوم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میرے بیٹے نے MBA کر لیا ہے, BBA کر لیا ہے, MBBS کر لیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تعلیم بھی ضروری ہے, وہ علم حاصل کرنے ہے, مگر وہ علم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے بھیجا تھا بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے, اگر وہ ہدایت پر مبنی جو علم تھا اگر ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی. اس لیے فوکس کریں قرآن کو. اگر ہم اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اس ملک پاکستان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو لازمی قرآن کے عالم بنیں اور قرآن کا علم اور فہم دنیا تک پہنچائیں. تب جا کر ہمارے معاشرے میں علم کے چراغ روشن ہوں گے. ہر گھر کو مراکز علم بنانا ہوگا, ہر گھر سے علم کی شمع کو جلانا ہوگا. وہ اقرا کا چراغ جو غار ہیرا میں جلا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اقرا کا چراغ لائے اور پھر مکہ کی سرزمین پر ہر صحابی کے گھر میں وہ اقرا کا چراغ, پڑھنے کا چراغ, پڑھانے کا چراغ, قرآن کا چراغ, حدیث کا چراغ جب وہ جلنے لگا تو پھر معاشرے سے اندھیرے ختم ہونے لگے. بس یہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے اپنے گھروں کو کیا بنانا ہے, بولے اونچی آواز سے, مراکز علم بنانا ہے, علم کا مرکز بنانا ہے. مراکز مرکز کی جمع ہو گیا. تو جب ہر گھر علم کا مرکز ہوگا اور قرآن فہمی پر زور ہوگا تو تب جا کر یہ جہالت کا خاتمہ ہوگا اور لوگ علم کی دولت سے فیض یاب ہو سکیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھ دی اور کہا ملائکہ سے تم بتاؤ ان کا نام کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا کہ پاک ہے اے باری تعالیٰ, تیری ذات پاک ہے ہر نقص سے, ہمیں تو کچھ علم نہیں, ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. تو پتہ چلا کہ جو فرشتوں کو علم عطا کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بڑھ کر علم عطا کیا. اس نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو آدم علیہ السلام کو اگر یہ علم عطا کیا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا. حضور کے لیے تو فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرے محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ علم ہم نے تجھے عطا کر دیا ہے. اور پھر جب یہ ہوا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے, انہوں نے تو اپنی عاجزی بیان کر دی, حقیقت پر مبنی جو تھی, انہوں نے کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, بے شک باری تعالیٰ تو علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. اب اللہ پاک نے فرمایا قَالَ يَا آدم, اے آدم انبئہم باسمائہم, اب ان چیزوں کے نام ان کو بتا دو. فلما انبأہم باسمائہم, جب انہوں نے تمام چیزوں کے نام گنوا دیے, نام بتا دیے, اللہ پاک نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام چھپی حقیقتوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں اسے بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. تو یہاں سے قرآن مجید کے اندر علم کی اہمیت کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی. پھر ایک پیغمبر ہے, طالوت کا واقعہ آتا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 کے, فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ, ان سے ان کے نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو
تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو جب یہ کہا تو وہ کہنے لگے قالو انا یکون لہ الملک علینا، اس کو حکومت کیوں مل گئی، اس کو بادشاہی کیوں مل گئی، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو زیادہ حکومت کے لائق تھے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے حکومت کا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اسے تو مال کے اندر فراوانی نہیں دی گئی۔ ان کا دماغ دیکھیں، ان کا کنسپٹ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ حکومت اگر ملنی تھی وہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، دولت کی فراوانی تو ہمارے پاس ہے، اس کے پاس تو دولت کی فراوانی نہیں، تو اسے حکومت کیوں مل رہی ہے، اسے بادشاہت کیوں مل رہی ہے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم کی وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے انہیں علم میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے اوپر کتنا زور دیا۔ اب ایک اور قرآن مجید کے اندر آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے کیا گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی۔ اور جب علم کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کی، وَأُولُو الْعِلْمِ، ساتھ بات کی قائمًا بالقسط، ساتھ بات کی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب علم کی بات کی تو ساتھ قائمًا بالقسط، یعنی کہ ساتھ عدل کی بات کی، انصاف کی بات کی۔ یہاں سے پتہ چلا، قرآن مجید سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ علم کے اندر عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ عورت تھی، اس نے کیا کیا؟ بلی کو باندھ دیا، بلی بھوک سے مر گئی۔ یہ عورت عبادت گزار تھی جس نے بلی کو باندھ دیا تھا، اور بلی بھوک سے مر گئی، پیاس سے کی شدت سے مر گئی۔ اور وہ جو عورت تھی وہ عام عورت تھی، عبادت گزار نہیں تھی، اس کی بخشش ہوگی کتے کو پانی پلانے سے، مہربان بن گئی کتے کے لیے، اس کی پیاس بجھا دی، اللہ پاک نے جنت اس کو عطا کر دی۔ اور یہ عورت عبادت گزار تھی، اس کی وجہ سے بلی بھوک سے مر گئی، اللہ پاک نے جہنم رسید کر دیا۔ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام پوجا پاٹ کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ظاہری طور پر جو نمود و نمائش ہوتے ہیں، بڑی ٹوپی پہن لینے سے، بڑی داڑھی رکھ لینے سے، جبہ کبا پہن لینے سے زیادہ فوکس ان چیزوں پر کر دیا جاتا ہے۔ اصل چیز ہے انسان اخلاق کا پیکر بنے، اس کے کردار میں تبدیلی آئے۔ جو علم انسان کے اندر جائے تو اس کے کردار کو نکھار دے، وہ مہربان بن جائے۔ تو اس قرآن مجید کیسے کیا پتا چلا؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ، علم کے ساتھ ہدم و رحمہ، کہ علم جب آتا ہے تو انسان ہدایت کا پیکر ہوتا ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ لوگوں کو ہدایت دینے والا بنتا ہے۔ اب یہ قوم ہدایت دینے والی ہے یا ہدایت کی مستحق ہے؟ یہ مستحق ہے نا، کہ اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہر شخص سے پوچھے وہ علم کا دعویٰ کرتا ہے۔ جس کے پاس اس دور کی جو کتاب تھی، اس کتاب کا کیا تھا؟ علم تھا۔ زبور ہوگی، سلیمان علیہ السلام میں تو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، تو اس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اس نے کیا کہا انا آتی کا بھی، یعنی کہ اس تخت کو میں لا سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ مقام تھا۔ تو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی غوث اعظم کا پھر مقام کیا ہے، جن کے نام سے منسوب یہ 11ویں شریف ہے۔ لوگ
بعض اوقات ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی وہ جو ڈوب گئی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دی؟ ارے بھائی یہ تو سمجھنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ ہو سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی، وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو اتنا وزنی اور کتنی مسافت پر ہو، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے حاضر کر دے، یہ قرآن بیان کرے، اور تم امت مصطفیٰ میں غوث اعظم کی کرامت پر اعتراض کرتے ہو؟ تو پہلے اپنے ایمان کا علاج کراؤ۔ اولیاء کرام کو مشکوک بنا دیا، کرامتوں کو مشکوک بنا دیا ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے کتاب کا علم عطا کیا تھا اس نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اور پھر سورہ القصص کے اندر ہے، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرًا لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا تھا بول اٹھے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہو۔ یعنی کہ یہ جو دنیا کی زینت ہے اس کے مقابلے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر ایک شخص باہر مزدوری کر رہا ہے، اسے پوچھے تم مزدوری کر رہے ہو کس لیے؟ وہ کہے گا میں یہ کام کر رہا ہوں مجھے اتنا معاوضہ مل جائے گا۔ تم اندر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ہم میں سے کوئی بولے گا ہم محفل میں بیٹھے ہیں اس کا ثواب ملے گا، وہ ثواب کی بات ہے۔ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ جو فرمایا کہ وہ اوت العلم، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے تم پر، تم یہ جو دولت ہے، زینت ہے، دنیا کی دولت ہے، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، حالانکہ جو بندہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا اس کے پاس اللہ کا ثواب ہے، جس ثواب کی وجہ سے اس کو جنت کی نعمت عطا ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ثواب سے نوازتے ہیں، اجر سے نوازتے ہیں، جس ثواب اور اجر سے تمہیں جنت کی نعمت ملے گی، اس جنت کو چھوڑ کر، ثواب کو چھوڑ کر تم دنیا کی دولت کے پیچھے پڑ گئے ہو، زینت کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ تو یہاں پر بھی کون کہیں گے؟ اوت العلم، علم والے وہ کہتے ہیں لوگوں سے۔ تو جو اہل علم ہوتے ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب سورہ الفاتر کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو انما ہے یہ کلمہ حصر ہے، یہ کہا جاتا ہے صرف بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ یہ جو نسل ہمیں نظر آتی ہے بغیر جہالت پر مبنی، اب ان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو قرآن کی یہ آیت آج یاد کر لیں، سورہ الفاتر کی آیت نمبر 28 کے، اور یہ سورت کون سی ہے؟ سورت 35 کے، الفاتحہ ہے، البقرہ ہے، آل عمران ہے، اس طریقے سے چلتے چلے جائیں تو 35 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 28 ہے، 28 ورس کے، سبجیکٹ 35۔ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتا ہے جسے اللہ پاک نے علم سے نواز رکھا ہے۔ تو اگر علم صحیح معنوں میں انسان کے باطن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر خدا خوفی پیدا ہوتی ہے۔ تو خدا خوفی نہیں ہے تو مطلب ہے علم نہیں ہے، دو ہی باتیں نا۔ اگر خدا خوفی آتی ہے تو سمجھے علم ہے، اگر خدا خوفی نہیں ہے تو سمجھو علم بھی نہیں ہے۔ تو خدا خوفی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کو اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ نماز کا پابند بھی بنتا ہے، وہ حلال اور حرام کا خیال بھی کرتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز بھی کرتا ہے۔ جس کے دل میں خوف آئے تو خوف کس راستے سے آتا ہے؟ خوف علم کے راستے سے آتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ علم کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دلوں میں خدا کا خوف نہیں۔ آپ انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں خوف نہیں ہے، تم بڑے کا احترام نہیں کرتے، تمہیں خوف نہیں ہے کہ بائک کس طرح چلاتے ہیں۔ تو علم کا دعویٰ غلط ہے۔ علم انسان کے باطن میں آئے تو خدا خوفی پیدا ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کل، میرے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اب یہی سمجھ لیں ایک وہ طبقہ ہے جو باہر ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو دیندار ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے نا، اندھیرے والا اور روشنی والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، قرآن مجید کے نص سے، آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ علم والے کو اللہ تبارک تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور فرمایا کہ لا علم اور علم والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ آیت بھی اسی کے اوپر آ گئی ہے، صرف جو بندہ ایمان لایا اور جس نے علم حاصل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ آخری آیت جسے میں نے پڑھا تھا، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس کو اب ذرا غور سے سن لیں، جو میں نے کہی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، جو سب سے پہلی آیت کا نزول ہوا غار حرا میں، فرمایا اقرأ۔ اب دیکھیں کہ پورے قرآن مجید میں کتنے کلمات ہوں گے، جو الفاظ ہوتے ہیں نا، کلمات کتنے ہوں گے، لیکن سب سے پہلا لفظ پڑھیے، ہم نے وہی چھوڑ دیا۔ آج کتابیں لوگ نہیں پڑھ رہے نا، آج کتاب کا ماحول بھی ختم ہو گیا، کتاب بینی نہیں رہی، لائبریریوں کا تصور ختم ہو گیا، گھروں کے اندر لائبریریاں نہ رہی، اور جو لائبریریاں ہیں مختلف جگہوں پر وہاں آنا جانا نہیں رہا، کتابوں کی خرید نہیں رہی، صرف بچوں کا وہ جو سلیبس آتا ہے، وہ بچوں کے جو دے رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ بھی دیکھ لیں کیا آ رہا ہے۔ اور جو دین کے اوپر جو کتابیں تھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، حدیث کی کتابیں، قرآن کے تراجم پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سیرت پڑھیں، جس سے چینج آنی ہے، ہمارے کردار نے ڈیولپ ہونا تھا، اس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمائی۔ اقرأ پڑھیے، باری تعالیٰ کیا پڑھیں؟ بسم ربک، اور بسم ربک اپنے رب کے نام سے، اس سے مطلب ہے مذہبی علوم، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، فقہ پڑھو، صرف پڑھو، نحو پڑھو، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دینی تعلیم ہوگی۔ آگے فرمایا الذی خلق، وہ ذات جس نے تخلیق کی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق میں کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی، تو یہ سائنس آف جیالوجی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پودوں کی تخلیق کی، تو یہ سائنس آف باٹنی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے چوپائے بنائے، جانور بنائے، تو یہ سائنس آف زولوجی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ گیسز بنائی ہیں تو یہ کیمسٹری ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فلکیات، سورج، چاند، ستارے بنائے تو یہ سائنس آف ایسٹرونومی ہے۔ تو یہ ساری سائنسز جو آج دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اصل میں اس کی بیس بھی قرآن میں ہے، اور قرآن کنسپٹ دے رکھا ہے کہ وہ بھی پڑھو، دونوں طرح کے علوم حاصل کرنے، سیکولر نالج بھی حاصل کرنے اور مذہبی علوم بھی حاصل کرنے۔ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمائی۔ تو پڑھائی کے اندر تو سارے علوم آگے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑھنے سے منع کسی جگہ نہیں کیا۔ جو دنیا کے علوم پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے پڑھنا چاہیے، تو دنیا والے وہ قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آ رہے۔ ہمارا دعویٰ، علماء کرام کا دعویٰ تو یہ ہے، ہم نے قرآن اور حدیث، مذہبی علوم کو بھی پڑھنا ہے، اور ہم نے دوسرے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر جو انسان کی عقل سے جو سبجیکٹ بنائے گئے، جو سائنسز کے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ لیکن جو وہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے نزدیک نہیں آ رہا، اس لیے یہ جہالت کا منبع ہے۔ یہ جہالت اس لیے ہے، یہ اس سے رہنمائی نہیں لے رہے جو وحی کی صورت میں قرآن مجید اور باقی انبیاء کرام لے کر آئے تھے۔ ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوگا۔ اب اگلی آیت دیکھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ ذات جس نے انسان کو جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ اللہ کا ترجمہ کہ وہ جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا، آج سائنس آف ایمبریالوجی کہتی ہے، اور یہ مائکروسکوپک اسٹڈی ہے کہ اس کی تصویر ایسے بنتی ہے جیسے وہ جونک ہے۔
پنجاب سائڈ پر آپ کے گاؤں دیہاتوں میں جو پانی میں جونک ہوتی ہے جو خون چوستی ہے، تو جس طرح وہ جونک کی پکچر ہوتی ہے، اس طریقے سے نطفہ کے بعد جو دوسرا درجہ ہوتا ہے علقہ، تو علقہ کی شیپ جو ہے نا وہ جونک کی طرح ہوتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مائکروسکوپ تو ابھی ایجاد ہوئی ہے نا، یہ 1945-46 کے قریب مائکروسکوپ ایجاد ہوئی، ایک سائنٹسٹ نے ایجاد کی، اور ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر کیتھ مور، وہ کینیڈا میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پروفیسر ہیں، انہوں نے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا کہ اس کی شکل کیسے ہوتی ہے۔ تو 1500 سال پہلے اسلام نے بتا دیا کہ خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، آپ مجھے کہہ سکتے تھے کہ جب آپ نے بات کی کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، تو خلق کے اندر تو ساری سائنسز آ گئی نا، اللہ کی تخلیق ہے۔ جب پوری کائنات کی تخلیق کی بات آ گئی، ساری سائنسز آ گئی، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سائنس کو الگ بیان کیوں کیا؟ اسے سائنس آف ایمبریالوجی کہتے گئے۔ مرزا انجینئر نے ایک دفعہ بات بولی، اب اگر کوئی بندہ بولے کہ ایمبریالوجی قرآن سے ثابت کرو، اب وہ تو ہو نہیں سکتی، اب وہ تمہارے پاس علم نہیں تھا، قرآن سائنس آف ایمبریالوجی کو بیان کرتا ہے۔ خلق الانسان من علق، وہ ذات ہے جس نے انسان کو جونک کی طرح مولک وجود سے پیدا کیا، یہ سائنس آف ایمبریالوجی ہے، سائنس آف ایمبریالوجی ہے یہ۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے، جو ڈیپتھ اسٹڈی کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے حکمت کے موتی عطا کرتے ہیں۔ وہ پھر قرآن کا انسائکلوپیڈیا بھی لکھتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر بھی لکھتا ہے۔ یہ کتنے یعنی کہ نادانی کی بات کہ ایک انسان نے سبجیکٹ بنا دیا اور قرآن اس کا تصور پیش نہ کرے، یہ ہماری کم علمی ہو سکتی ہے، ہماری کم فہمی ہو سکتی ہے۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو قرآن تو چیلنج کر رہا، آج سائنس کہتی ہے پوری کائنات میں یا تو کوئی چیز خشک ہے یا تر ہے، یا خشک اور تر دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ پوری کی پوری کائنات یا خشک ہے یا تر ہے، یا خشک اور تر دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو الفاظ رطب اور یابس، دو لفظوں کے اندر پوری کائنات کو سمو دیا، فرمایا کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں بیان نہ ہو۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ قیامت تک جو جو علم اور فن بنتا چلا جائے گا اور وہ سبجیکٹ بنتا چلا جائے گا، اس کی بیس میں دیتا چلا جاؤں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس دور کے جادوگر تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اسی طرح قیامت تک جتنے بھی علوم اور فنون جنم لیں گے، وہ ہمیشہ قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہی رہیں گے، یعنی کہ وہ قرآن کو مانیں گے۔ سجدہ ریزی کب ہوتی ہے؟ جب ایک سبجیکٹ علم کی بات کرتا ہے، تو جب قرآن اس سے بھی بڑھ کر علم بات کرے گا تو وہ سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ کہے گا میری تو یہ حد ہے۔ جادوگروں نے رسیوں سے سانپ بنائے تھے، اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے اژدہا بنا دیا تھا، اس لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو آج دنیا جو علم اور فن کی بات کرتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آنے والا دور علماء کرام کو اور جدید ہونا ہوگا، جدید ہونا ہوگا، چونکہ جدید سائنس کو جب ہم مطالعہ کریں گے تو جدید سائنس کا بچہ جب پڑھ کے آگے آئے گا تو ہم اس کو بتا سکیں گے کہ تمہارا علم اور فن یہ کہتا ہے۔ 1500 سال پہلے قرآن اس علم کو بیان کر چکا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ جو الگ سے ایک سائنس کی بات کی ہے، وہ اشارہ تھا کہ لوگوں ایک سبجیکٹ وہ ہوگا جس کے اندر آپ نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، تھیسس لکھا جاتا ہے، ایک سبجیکٹ کے اوپر ہوتا ہے نا۔ یہ تصور بھی اللہ پاک نے قرآن میں دے دیا۔ پہلے فرمایا نا جتنی تخلیق ہے سب کو پڑھو، لیکن پھر ایک سبجیکٹ کی بات کی، سائنس آف ایمبریالوجی کی، یعنی کہ یہ اسپیشلائزیشن کے اوپر طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم، آخر ہے اقرا وربک الاکرم۔ یہ آیت دیکھیں، اقرا پڑھیے وربک الاکرم، اور رب بڑا کریم ہے۔ تو ادھر پڑھنے کی بات ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں بڑا کریم ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلا اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں لوگوں پڑھیے، اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں بڑا کرم کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں بڑا کریم ہو جاتا ہوں جو پڑھائی کی طرف آ جاتا ہے۔
لیکن پڑھنا صحیح معنوں میں، جو صحیح معنوں میں پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بڑا کریم ہوتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جہلا تھے، شعراء تھے، وہ شاعری کرتے تھے، زبانی شاعری کرتے تھے اور قلم سے لکھنا اپنے لیے عیب سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے میں کہا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہ قلم سے جو انقلاب آیا یہ اسلام کی طرف سے انقلاب آیا۔ قرآن نے قلم کی بات کی، آج پوری دنیا میں جس بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں وہاں تعلیم کو پڑھانے کے لیے قلم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کی جو 5 آیات نازل فرمائیں، اور دیکھیں ہر آیت کے اندر علم کی بات ہو رہی ہے، اور آخری بات کر دی علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ جاننے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کے ساتھ جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن کی بصیرت عطا فرما، قرآن کی حکمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ قرآن کی حکمت اور بصیرت لے کر اس امت میں تبلیغ کریں، اس قوم کو شعور دیں تاکہ ان کی جہالت کا خاتمہ ہو اور یہ عالم بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔